बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी शब्बे कदर क्या है, शब्बे कदर को शब्बे कदर क्यों कहा जाता है, शब्बे कदर में क्या करना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब्बे कदर में पढ़ने की कौन सी दुआ बताई है, ये रात अता किए जाने का सबब क्या था, इस रात में फरिश्तों का नज़ूल किन मकामात पर होता है, शब्बे कदर की इलामात क्या है, ये सब इस वीडियो में मैं बताऊंगी। जिस तरह माह रमजानुल मुबारक को साल के दूसरे महीनों पर एक खसूसी फजीलत और शराफत हासिल है जो दूसरे महीनों को हासिल नहीं, इसी तरह साल की तमाम रातों में शब्बे कदर को वो फजीलत और करामत हासिल है जिससे दूसरी रातें खाली हैं। माह रमजान की फजीलत और शब्बे कदर की इज्जत और शराफत के लिए ये क्या कुछ कम है कि हक़ ताला ने कुरान करीम को दफतन नाजिल फरमाने के लिए इसी माह और इसी शब को इंतखाब फरमाया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम शब्बे कदर में कुरान करीम को लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर बैतुल अज़्ज़ा तक इकट्ठा लेकर उतरे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दूसरे फरिश्तों को इसकी इमला कराई। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होते रहे। इमाम शोबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह कुरान करीम लोहे महफूज से समाए दुनिया तक लैलतुल कदर में नाजिल हुआ, इसी तरह समाए दुनिया से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कुरान की इब्तिदा भी लैलतुल कदर ही में हुई। चुनाचे उन्होंने फरमाया, लैलतुल कदर या शब्बे कदर दर हकीकत उस रात का नाम है जिसमें अल्लाह ताला की जानिब से आइंदा साल की शब्बे कदर तक के तमाम मुकद्दरात और मखलूक के हक में होने वाले रिस्क, मौत व हयात के मुतल्लिक जमी फैसले फरिश्तों के सपुर्द कर दिए जाते हैं। इसी बिना पर इस रात को लैलतुल हुक्म और लैलतुल तकदीर भी कहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि तकदीर खलाइक का फैसला ही इस शब में किया जाता है, बल्कि वो तकदीरात और वो फैसले जो अज़ल में अल्लाह ताला मखलूक के बारे में सादिर फरमा चुके हैं और जो लोहे महफूज में पहले से लिखे हुए हैं, इस शब में उनकी नकल मलाइका मुदब्बरात के हवाले कर दी जाती है ताकि वो इसको नाफिज करे। चुनांचे इलामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मकसूद ये है कि अल्लाह ताला की तकदीरात अमूर को उन मलाइका के सामने जाहिर कर दिया जाता है जो वजूद में आने वाले वाक़यात पर मुकर्रर किए गए हैं, वरना इन अशिया को अल्लाह ताला का मुकद्दर फरमाना तो अज़ली है जो आसमानों जमीन की पैदाइश से कबल हो चुका है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, लोहे महफूज से इस शब में रिस्क, बारिश, मौत, जिंदगी, यहाँ तक के हाजियों की तादाद नकल करके मलाइका को दे दी जाती है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की एक दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि कज़ाओ कदर तो शौबान की 15वीं शब को होती है, लेकिन मुतलका फरिश्तों को उनकी जिम्मेदारियां लैलतुल कदर में सपुर्द की जाती हैं। चुनांचे वो फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला मामलात का तस्फिया शौबान की 15वीं शब में कर देते हैं और उनके जिम्मेदारों को शब्बे कदर में सपुर्द करते हैं। इलामा आलूसी ने बाज अहले इल्म को नकल किया है कि दरअसल ये 3 अलहदा-अलहदा अमूर है। पहला काम तकदीर अशिया का है कि कौन सी चीज कब और किस हाल कैफियत में वजूद आएगी। ये फैसला अल्लाह ताला ने तख्लीक आसमान और जमीन से पहले अजल में ही फरमा दिया है। दूसरा काम उन तकदीरात को लोहे महफूज में लिखकर मलाइका के सामने जाहिर करने का है। ये काम शौबान की 15वीं शब में किया जाता है। और तीसरा काम मुतलका फरिश्तों को उनकी जिम्मेदारियां सपुर्द करने का है। इसकी तकमील लैलतुल कदर में होती है। हजरत मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन मलाइका मुदब्बरात को इस शब में तनफीज़े अहकाम की जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो 4 हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। गोया ये 4 तो असल जिम्मेदार ठहराए जाते हैं और बाकी इनके ऐवानो अंसार होते हैं। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस शब को शब्बे कदर इसलिए कहते हैं कि यह अजीम कदर मंजिलत वाली शब है। शेख अबू बकर वराक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस शब में इबादत और जिक्र की वजह से बेइज्जत और बेकदर लोग भी कदर मंजिलत हासिल कर लेते हैं।
اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس شب میں قرآن کریم کا نزول ہوا جو دینی اور دنیاوی سعادت و برکات کا ذریعہ اور سرچشمہ ہے، اور اس شب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نزول رحمت، نزول ملائکہ اور اجابت دعا ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ المبارکہ بھی رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ دخان میں فرمایا گیا، بے شک ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا۔ بعض حضرات نے اس آیت کو لیلۃ المبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں شب لی ہے، جبکہ جمہور مفسرین کے نزدیک لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی شب کے دو نام ہیں جو رمضان میں پائی جاتی ہے۔ شب قدر حق کے جل شانہ کی طرف سے ایک عظیم الشان انعام ہے اور اس کی قدردانی علامت ایمان اور سعادت کی نشانی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شب قدر پائیں اور عبادت و تلاوت اور ذکر و استغفار سے اس کا حق ادا کریں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو اس شب میں مختلف عبادات کریں، مثلا نوافل، تلاوت قرآن کریم، ذکر و تسبیح اور دعا و استغفار سب ہی کا کچھ نہ کچھ حصہ ادا کریں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں دعا و استغفار کرنا نوافل پڑھنے کے مقابلہ میں افضل ہے، اور اگر کوئی شخص تلاوت قرآن پاک اور دعا و استغفار دونوں کو جمع کرے تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے کسی رات کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا تم اس وقت یہ دعا پڑھو، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے بھی آپ معاف فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر جامع ترین دعا تلقین فرمائی کہ اس کی قبولیت کے بعد تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی بندہ کو معاف فرما دے تو اسے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر اسی امت کا خاصہ ہے یا اس سے پہلی امتوں کو بھی یہ نعمت عطا کی گئی تھی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی، پہلی امتوں کو یہ نہیں دی گئی۔ اس امت کو شب قدر کا یہ بیش بہا انعام عطا کیے جانے کا سبب کیا ہوا؟ روایات سے اس کی مختلف وجوہ معلوم ہوتی ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمروں کا علم ہوا کہ بہت لمبی ہوئی اور ان کے مقابلہ میں میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، جس کی بنا پر میری امت کے لوگ پہلی امت کے ساتھ اعمال میں مساوی نہیں ہو سکتے۔ اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا تو حق تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی کہ اس ایک شب کی عبادت اور احیا 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلسل 1000 ماہ تک ہتھیار بند رہا اور جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر اس شخص پہ بڑا رشک آیا۔ حق تعالیٰ نے اس کے عوض ان حضرات کو شب قدر عطا فرمائی اور سورہ قدر نازل فرمائی۔ علی بن عروہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز بنی اسرائیل کے 4 حضرات یعنی حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جو 80 سال تک حق تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کو تعجب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ قدر لے کر نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کی امت ان حضرات کی 80 سالہ عبادت سے تعجب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی شب عطا کی جس میں عبادت کرنا 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔
بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں کوئی شخص اس وقت تک عابد نہیں کہلاتا تھا جب تک کہ وہ مسلسل 1000 ماہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو شب قدر عطا کر کے فرمایا کہ اس شب کی عبادت ان 1000 ماہ کی عبادات سے بہتر ہے جو پہلی امتوں میں ایک عابد کا معیار تھی۔ بہر صورت اس امت کو شب قدر بخشے جانے کا اصل سبب کچھ بھی ہو، لیکن یہ وہ عطا اور بخشش ہے جس سے جمہور علماء کے قول کے مطابق پہلی امتیں محروم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شب کی عظمت و برتری کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک مستقل سورت نازل فرمائی، چنانچہ فرمایا گیا، ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں، اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر، امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ اس صورت میں حق تعالیٰ نے بیان بعد الابہام کا اسلوب اختیار فرمایا، جس میں ابہام کے ذریعے لیلۃ القدر کی فخامت و عظمت کا دل میں بٹھانا مقصود ہے۔ اس شب کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کو 1000 ماہ سے افضل اور بہتر قرار دیا گیا، لیکن اس کی مزید عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں ہر آسمان سے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غنیت الطالبین میں ایک طویل روایت نقل کی، جس میں ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے 70,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ نورانی جھنڈے لے کر زمین پر اترتے ہیں اور 4 مقامات بیت اللہ، بیت المقدس، روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد طور سینا پر اپنے جھنڈے نصب کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام روئے زمین پر منتشر ہو جاتے ہیں اور ہر مومن مرد اور عورت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور امت محمدیہ کے لیے استغفار کرتے ہیں، البتہ وہ گھر جس میں کتا، خنزیر، تصویر، شراب ہو اس میں وہ داخل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو شب قدر متعین طریقے سے بتلائی تھی، مگر بعد میں بعض مسلمانوں کے باہمی نزاع اور مخاصمت کی وجہ سے اس کو تعین کو اٹھا لیا گیا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے بے شمار مصالح اور حکمتیں ہیں۔ اگر وہ شب متعین طریقے سے بتا دی جاتی تو بعض سست اور کاہل لوگ صرف اسی شب میں عبادت کا اہتمام کرتے اور باقی دنوں کی عبادت سے محروم رہتے۔ اسی طرح اگر وہ شب معین ہوتی اور کسی شخص سے کسی وجہ سے وہ چھوٹ جاتی تو اس کے ملال اور افسردگی کی وجہ سے وہ دوسری راتوں میں بھی عبادت نہ کر سکتا اور رمضان کی برکات سے محروم رہتا۔ اسی طرح اب متعین نہ ہونے کی صورت میں اس شب کی تلاش میں جب انسان ہر رات جاگتا اور عبادت کرتا ہے تو ہر شب کی عبادت کا اس کو مستقل اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے اس شب کی اخفا میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے کس قدر حکمتیں ہوں گی۔ حدیث نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی علامت اور نشانی یہ بیان فرمائی، اس رات کی نشانیوں میں سے یہ ہے، وہ کھلی ہوئی چمکدار رات ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا اس میں کثرت انوار کی بنا پر چاند کھلا ہوا ہے۔ دوسری نشانی اسی روایت میں یہ بیان فرمائی گئی، اور اس کی علامت میں یہ بھی روایت ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ایسا ٹکیا کے مانند جیسا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے منع فرما دیا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے عبید بن عمیر کا قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب میں سمندری سفر پر تھا، میں نے اس شب سمندر کا پانی چکھا تو نہایت شیریں اور خوش ذائقہ تھا۔ یہ اور اس قسم کی بہت سی علامات ہیں جو اس شب میں پائی جاتی ہیں، کسی کو ان کا ادراک و احساس ہو جاتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ شب قدر میں ہر شے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اس قسم کی چیزیں امور کشفیہ سے ہیں جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے۔ بہر صورت شب قدر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کو پا لینا اور اس میں ذکر و عبادت میں مشغول رہنا سعادت عظمیٰ اور فلاح دارین کا سبب ہے۔ جو خوش قسمت اس شب کو پائے
اسے چاہیے کہ وہ اس شب میں اس دعا کا زیادہ ورد کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تلقین فرمائی۔ کم از کم اگر کسی کو اس شب میں پوری رات عبادت و ذکر کی ہمت اور توفیق نہ ہو تو جس قدر ممکن ہو سکے اس کے شرف سے محروم نہ رہے اور کم از کم مغرب و عشاء کی نماز باجماعت کا ضرور اہتمام کر لے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ عبید اللہ بن عامر سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر کی مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے شب قدر سے اپنا حصہ پا لیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بالکل محروم نہیں رہا اور کچھ نہ کچھ اس کو بھی اس شب کا حصہ مل گیا، اگرچہ تمام شب بیداری کرنے والے کا حصہ اس سے زیادہ اور بہتر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ شکریہ۔